तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह माइदा आयात 67 ता 86। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद व इल्लम यंतहु अम्मा यक़ूलूना लयमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। अफ़ला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तग़फ़िरूनह वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मल मसीहु इब्नु मरयम इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलानित तआम उन्ज़ुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा अन्ज़ुर अन्ना युफ़कून। क़ुल अताबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़अ वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। सालिसो सलासा अक़ीदा तसलीस की हकीकत पर आले इमरान और निसा में बहस गुज़र चुकी है। इस उसलूब में इस अक़ीदे को ताबीर करने से इसका घनौनापन वाज़े होता है। इससे ये बात निकलती है कि कायनात का खालिक व मालिक तो अल्लाह वहदहु ला शरीक है, लेकिन इन ज़ालिमों ने उसकी खुदाई को तीन में तकसीम करके उसको तीन के तीसरे का दर्जा दे रखा है। लयमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। यहाँ मिनहुम के लफ्ज़ से ये बात निकलती है कि अगरचे अक़ीदा तसलीस कुफ़र है और इसके मानने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब है, लेकिन उनके लिए तौबा व इस्लाह का दरवाज़ा अब भी खुला हुआ है। जो उनमें से कुरान की दावत कबूल करके अपनी इस्लाह कर लें वो अपने आप को इस अज़ाब से बचा लेंगे, लेकिन जो अब भी बाज ना आए तो वो लाजिमन उस अज़ाब से दो चार होंगे। चुनाचे इसी मज़मून को वाज़े करने के लिए इसके साथ अफ़ला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तग़फ़िरूना इला आया का टुकड़ा मिलाया है। मल मसीह इब्नु मरयम इल्ला रसूल इलल आया, यानी मसीह इब्ने मरियम को तुमने खुदा बनाकर रख दिया है, हालांकि वो अल्लाह के रसूलों में से बस एक रसूल है। उनसे पहले भी बेशुमार रसूल गुज़र चुके हैं। जिस तरह वो खुदा के रसूल थे उसी तरह ये भी खुदा का रसूल है। मिजाज, किरदार, दावत, अब्दियत, खशियत और बशरियत हर चीज़ में मुश्तरक और एक दूसरे से मुशाबा। फिर उसी ज़ुमरे के एक फ़र्द को खुदाई में शरीक कर देने के क्या माना। व उम्मुहु सिद्दीक़ा, उनकी माँ जिन्होंने उनको जना खुदा की नहायत वफ़ादार और सदाकत शुआर बंदी थीं, मोमिना, आबिदा, कानिता। मज़ीद बरा ये कि ये माँ बेटे दोनों खाना खाते थे। अपनी ज़िंदगी को कायम रखने के लिए ये उसी तरह ग़िज़ा और पानी के मोहताज थे जिस तरह हर इंसान इनका मोहताज होता है। उन तमाम बातों की दलील खुद इंजीलों में मौजूद है। आखिर ग़िज़ा, पानी और तमाम इंसानी ज़रूरियात की मोहताज मखलूक को खुदा या खुदाई में शरीक किस तरह मान बैठते हो। यहाँ ये बात मलहूज़ रखने की है कि ग़िज़ा और पानी की इख्तियाज यूँ तो बशरियत की दलील है, लेकिन अहले किताब बिलखुसूस नसारा के यहाँ तो ये एक मुसल्लम दलील बशरियत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फ़रिश्ते बेटे की विलादत की बशारत और कौम लूत के लिए अज़ाब लेकर आए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको अव्वल बशर समझा और उनकी ज़ियाफ़त के लिए उनके सामने बछड़े का भुना हुआ गोश्त पेश किया। लेकिन जब उन्होंने खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन ताड़ गए कि ये बशर नहीं बल्कि खुदा के फ़रिश्ते हैं। इसी तरह इंजीलों में ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ है कि जब उनके शागिर्द उनको एक रूह समझकर उनसे डरे तो उन्होंने भुनी हुई मछली का एक कतला उनके सामने खाकर उनको इत्मीनान दिलाया कि वो कोई रूह नहीं बल्कि आदमी हैं। लूका में है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यसू आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो, मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होता है। मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने
اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے کہ اس نے ان سے کہا کہ کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا کتلا دیا، اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا۔ لوکا باب 24 آیات 36 تا 43۔ انظر کیف نبین لہم الآیات الی الآیہ۔ انظر اظہار تعجب کے مفہوم میں ہے۔ یہاں بات چونکہ اتنی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ صرف انتہائی غبی یا انتہائی ہٹ درم ہی اس کو سمجھنے سے قاصر رہ سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس وضاحت کے باوجود ان کی کج فہمی اور ہٹ دھرمی دیکھو کہ کس طرح ان کی عقل الٹ کر رہ گئی ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ الی الآیہ، مطلب یہ ہے کہ انسان کو عبادت تو صرف اس ذات کی کرنی چاہیے جو حقیقی معنوں میں نافع و ضار ہے۔ ایسی ذات صرف خدا کی ذات ہے، وہی نافع و ضار ہے اور وہی سمیع و علیم ہے۔ دوسروں کی عبادت سے کیا حاصل جو نہ نافع و ضار ہیں نہ سمیع و علیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ خطاب اگرچہ ظاہر میں عام اہل کتاب سے ہے، لیکن اس کا رخ نصارہ کی طرف ہے۔ ان کے غلو پر سورہ نساء کی آیت 171 کے تحت مفصل بحث ہو چکی ہے۔ جس طرح یہود کی عام بیماری دین کے معاملے میں تفریط کی رہی ہے، اسی طرح نصارہ کی عام بیماری افراط اور غلو کی رہی ہے، اور یہ افراط و تفریط دونوں ہی چیزیں دین کو برباد کرنے والی ہیں۔ اسی غلو کا کرشمہ ہے کہ نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو رسول سے خدا بنا ڈالا، پھر ان کی ماں اور روح القدس کو بھی خدائی میں شریک کر دیا۔ رہبانیت کا نظام جو انہوں نے کھڑا کیا، اس کے متعلق بھی قرآن نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ ان کے غلو ہی کا کرشمہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا۔ احوا سے مراد بدعات ہے۔ بدعات جس قدر بھی ہیں سب خواہشوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ انسان جب اپنی کسی خواہش کو دین بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور اس پر دین کا ملمہ چڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بدعات کے لیے اس لفظ کو استعمال کر کے قرآن نے ان کے اصل منبع کا پتہ دیا ہے۔ قوم سے اشارہ یہاں پال اور اس کے ساتھیوں کی طرف ہے جنہوں نے نصرانیت کا حلیہ بگاڑا اور بت پرست قوموں کی نقالی میں تثلیث وغیرہ کا ڈھونگ رچایا۔ قد ضلوا من قبل سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان تمام بدعات کا مواد انہوں نے اپنی سابق ضلالتوں سے لیا ہے۔ نصرانیت میں داخل ہونے سے قبل وہ جن گمراہیوں میں مبتلا رہے تھے، انہی گمراہیوں پر انہوں نے نصرانیت کا ملمہ چڑھانے کی کوشش کی، اور پھر اس طرح وہ خود بھی شاہراہ حق سے بھٹکے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ اس اسلوب بیان میں درپردہ نصارہ کے لیے یہ تلقین ہے کہ آج جس چیز کو تم نصرانیت سمجھ رہے ہو یہ تمہارے اپنے گھر کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تمام تر بت پرست قوموں سے برآمد کردہ چیز ہے جو تم پر لاد دی گئی ہے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْآیَہ۔ یہ بنی اسرائیل کے ذکر کو پھر لے لیا کہ آج تو انہوں نے اپنی پاک دامنی اور برگزیدگی کی حکایت اتنی بڑھا رکھی ہے
لیکن ان کا حال یہ رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک ہر نبی نے ان کی حالت پر نوحہ ہی کیا ہے۔ زبور کے مزامیر میں جگہ جگہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی بدعہدیوں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا دل نہایت زخمی تھا، اور اپنی دعاؤں اور مناجاتوں میں انہوں نے بار بار ان پر لعنت کی ہے۔ ملاحظہ ہو زبور باب 12 آیات 1 تا 3، باب 28 آیات 3 تا 6، باب 40 آیات 10 تا 17، باب 68 آیات 1 تا 4، باب 109، باب 140 آیات 6 تا 11۔ باب 59 کے متعلق بھی شارحین کی تصریح ہے کہ اس میں بنی اسرائیل ہی پر لعنت ہے۔ ان مناجاتوں کا جو انداز ہے اس کی مثال کے لیے ایک مناجات کا ایک ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن خدا شریر سے کہتا ہے، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے۔ تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے۔ تو بیٹھا بیٹھا اپنی بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے۔ تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا۔ تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں، لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے تربیت دوں گا۔ اب اے خدا کو بھولنے والو، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ زبور باب 50 آیات 16 تا 22۔ اسی طرح سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی ان پر بارہا لعنت کی ہے، جس کی مثالیں انجیلوں میں موجود ہیں۔ ہم خیال اختصار صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے ریاکاروں، فقیہیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس، تم بیواؤں کو گھروں میں دبا بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والوں، تم پر افسوس، جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے احمقوں اور اندھوں، کون سا بڑا ہے، سونا یا مقدس، جس نے سونے کو مقدس کیا؟ اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائی جائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے اندھوں، کون سی بڑی ہے، نظر یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے؟ اے ریاکار فقیہیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرے پر تو وہ یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والوں، مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ اے ریاکار فقیہیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت نظر آتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ اے ریاکار فقیہیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔
غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ اے سانپوں، اے افعی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے تم بعض کو قتل کرو گے اور صلیب پر چڑھاؤ گے، اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ راست باز حابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتی ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے یہ نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ متی باب 23 آیات 14 تا 39۔ یہ بات ملحوظ رکھنے کی ہے کہ یہاں ذکر تو صرف حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لعنت کا ہے، لیکن تورات کے صحیفوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے بنی اسرائیل پر لعنت کی ہے۔ بعض نبیوں کے الفاظ تو ان سے بھی کہیں سخت ہیں جو زبور اور انجیل سے اوپر نقل ہوئے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں نبیوں کا ذکر صرف ابتدا اور انتہا کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ مقصود یہ بتانا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک ہر نبی نے ان بدبخت لوگوں پر لعنت کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی سیاسی عظمت کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہود کو ان پر بڑا فخر رہا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام اسرائیلی سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ اس وجہ سے ان دونوں ناموں کے ذکر سے گویا پوری تاریخ سامنے آ گئی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کا جرم بیان ہوا ہے۔ بما عصوا میں وہ تمام جرائم آ گئے جو خدا اور اس کی شریعت کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، اور کانوا یعتدون میں بندوں کے تمام حقوق آ گئے جو ان کے ہاتھوں پامال ہوئے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ ٹکڑا ان جرائم کی سنگینی کو واضح کر رہا ہے کہ انہوں نے نہ صرف جرائم کیے بلکہ ان کے نبیوں اور راست بازوں نے ان جرائم سے ان کو روکنے کی کوشش کی تو ان کو بھی خاطر میں نہ لائے بلکہ ان کے دشمن بن گئے۔ کسی قوم کی اخلاقی و ایمانی تباہی کی یہی وہ حد ہے جس پر پہنچ کر وہ اللہ کی سنت کے بموجب لعنت کے مستحق بنتی ہے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، الذین کفروا سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ یہود ایک طرف تو اپنی برگزیدگی پر اتنے نازاں تھے کہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، دوسری طرف ان کی ذہنی پستی کا یہ عالم تھا کہ مشرکین مکہ تک سے دوستی و اعتماد کے نہایت گہرے تعلقات رکھتے تھے اور ان کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ قرار دیتے۔ سورہ نساء میں ان کی اس حالت پر اظہار تعجب بھی فرمایا ہے اور ان کی اس حالت کی بنا پر ان پر لعنت بھی کی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ نساء 51 تا 52۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ ملا اور وہ جبت و طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں؟ یہی ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جن پر اللہ لعنت کر دے تو ان کا تم کوئی مددگار نہیں پا سکتے۔ ٹھیک اسی طرح یہاں بھی ان پر لعنت کے ذکر کے بعد اس لعنت کے اسباب میں سے ان کی اس کفر دوستی کا بھی ذکر فرمایا۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ الی الآیہ۔ ان سخط اللہ بیان ہے ما قدمت لهم انفسهم کا، گویا
عمل کی جگہ اس کا نتیجہ سامنے رکھ دیا کہ وہ دیکھ لیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کا نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ إِلَى الْآيَةِ۔ یؤمنون یہاں اپنے حقیقی مفہوم میں ہے۔ نبی سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ما انزل الیہم سے مراد تورات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ اور موسیٰ اور تورات پر ایمان کا جو دعویٰ کرتے ہیں یہ اپنے اس دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر یہ فی الواقع اللہ پر اور اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہوتے تو کبھی کفار و مشرکین کو اپنا دوست نہ بناتے۔ ان میں سے اکثر نافرمان ہیں اور ان کا یہ فعل ہی ان کی نافرمانی پر سب سے بڑی شہادت ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَالرُّهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ قسیس اور رہبان کے الفاظ عرب کے نصارہ اپنے علماء اور زاہدوں کے لیے بولتے تھے، جس طرح یہود اپنے علماء اور فقہا کے لیے ربی، ربانی اور احبار استعمال کرتے تھے۔ یہ الفاظ اہل کتاب ہی کے واسطے سے عربی میں آئے۔ چونکہ عرب کے یہود و نصارہ کی عام زبان عربی تھی، ان میں بڑے بڑے شاعر اور ادیب تھے، اس وجہ سے ان کی یہ دینی اصطلاحیں عربی ادب میں معروف و مقبول ہو گئیں۔ اس آیت میں یہود کو اسلام دشمنی کے اعتبار سے مشرکین مکہ کا ہم پلہ قرار دیا ہے، اور یہ گویا اوپر والی بات تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا کی تصریح مزید ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ اسلام دشمنی کے معاملے میں ان دونوں گروہوں کی ہم مشربی اور ہم آہنگی کو نمایاں کیا ہے، اور مقصود اس سے، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، یہود کے زعم برتری و تقدیس کی تردید ہے کہ دیکھو جن کو اپنی برتری کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کس گڑھے میں جا گرے ہیں، اور اسلام دشمنی کے جوش میں کن سے یارانہ انہوں نے گانٹھا ہے۔ حامل کتاب ہو کر مکہ کے بت پرستوں سے یارانہ، وہ بھی اسلام کی دشمنی میں ایمانی و اخلاقی انحطاط کی آخری حد ہے۔ ان کے مقابل میں نصارہ کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ مسلمانوں سے قریب ہیں۔ یہاں قرائن دلیل ہیں کہ اس سے مراد یہ عام مسیحی نہیں ہیں جو پال کی ایجاد کردہ مسیحیت کے پیرو، تثلیث و کفارہ وغیرہ کے قائل اور اسلام دشمنی میں تمام اعدائے اسلام کے سرخیل ہیں، بلکہ اس سے مراد سیدنا مسیح علیہ السلام کے خلیفہ راشد شمعون صفا کے پیرو جو پال کی تمام بدعات سے بالکل الگ حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیم پر قائم رہے، اور جن کے باقیات صالحات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام لائے۔ نجاشی وغیرہ اسی با ایمان گروہ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہاں جو قرائن ہمارے اس نظریے کی تائید میں ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی نسبت میں فرمایا کہ الذین قالوا انا نصارا، جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فرقے کو اس وقت تک نہ صرف یہ کہ اپنے اس نام کی اہمیت و معنویت کا احساس تھا، بلکہ ان کو اس پر فخر تھا۔ یہ فرقہ جیسا کہ نصارہ کی تاریخ سے ثابت ہے صرف شمعون صفا کے پیرووں کا تھا۔ پال کے ماننے والوں کی نسبت ہم سورہ بقرہ کی تفسیر میں بیان کر آئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نصارہ کہلانا حقیر سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس کو بدل کر مسیحی کا نام اختیار کیا۔ ولیم بیلیکی اپنی بائبل ہسٹری میں لکھتا ہے، برناباس اور پال انطاکیہ میں 1 سال تک غیر خدا پرستوں کو نصرانی بنانے میں مصروف رہے۔ معلوم ہوتا ہے اسی سال 44 عیسوی میں پہلی بار نصرانیت اختیار کرنے والوں کو مسیحی کرسچین کا نیا اور شاندار نام دیا گیا۔ بائبل ہسٹری ولیم بلیکی۔ اس عبارت میں مسیحی کا نیا اور شاندار نام کے الفاظ نگاہ میں رہیں۔ اس سے صاف واضح ہے کہ پال اور اس کے پیرو
نصارہ کے لفظ کو اپنے لیے حقیر خیال کرتے تھے اور موجودہ مسیحیت تمام تر اسی پال کی ایجاد ہے۔ دوسرا یہ کہ اس گروہ کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ ان کے علماء اور زاہد ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ یہ صفت موجودہ عیسائیوں پر صادق نہیں آتی۔ علماء اور زہاد کے الفاظ یہاں نہایت اچھے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ موجودہ کلیسائی نظام کے پروہتوں کے لیے کسی طرح بھی موزوں نہیں ہیں۔ پھر ان کے باب میں فرمایا کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ مجھے بار بار خیال ہوتا ہے کہ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی اس بات کی طرف اشارہ ہے جو انجیلوں میں ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، آسمان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے۔ موجودہ مسیحی جن کی رعونت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے اصلی نام کو بھی حقیر سمجھتے ہیں اور اس کی جگہ انہوں نے اپنے لیے ایک نیا نام پسند کیا ہے، وہ اس صفت کے مصداق کس طرح قرار دیے جا سکتے ہیں؟ تیسرا یہ کہ اس گروہ کے متعلق آگے آیات میں صاف تصریح ہے کہ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دلی جوش و خروش کے ساتھ ایمان لائے اور قرآن کا انہوں نے اسی طرح والہانہ خیر مقدم کیا، گویا وہ مدتوں سے اس کے لیے سراپا شوق و انتظار تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اس گروہ نے جس والہانہ انداز میں قرآن اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا، یہ اس کی تصویر ہے۔ اس تصویر میں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیلوں میں جس تسلی دینے والے اور جس نجات دہندہ کی بشارت دی تھی اور اس کی جو علامتیں بتائی تھیں وہ ان میں سے ایک ایک چیز کو محفوظ کیے ہوئے اس کے آنے والے کی راہ دیکھتے تھے۔ یہ آنے والا نہایت محبوب تھا، اس لیے کہ ان کی تمام امیدیں دنیا اور آخرت دونوں میں اب اسی سے وابستہ تھیں۔ اس کی آمد سے ان کے صحیفوں کی اور ان کے نبیوں کی صداقت ثابت ہونے والی تھی، اس لیے کہ سب نے اس کی منادی کی تھی۔ ان کو اس کے ہراول دستے میں شامل ہونے کی سرفرازیاں حاصل ہونے والی تھیں، اس لیے کہ وہ پہلے سے دنیا کے سامنے اس کے گواہ اور اس کے تعارف کرانے والے ٹھہرائے گئے تھے۔ اس کا ظہور خدا کی زمین میں اس آسمانی بادشاہت کا ظہور تھا جس کی مسیح علیہ السلام نے بشارت دی تھی اور جس میں اللہ کے وہ سارے بندے حصہ پانے والے تھے جن کے دل غرور اور گھمنڈ کی آلائشوں سے پاک اور خشیت الہی کے نور سے معمور تھے۔ چنانچہ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی آیات سنتے ہیں اور ان کے اندر اس کی حق کی کرنیں جلوہ گر دیکھتے ہیں جس کے انتظار میں بے قراری کی طویل راتیں کاٹ چکے ہیں، تو جوش مسرت سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے رب، ہم اس کتاب پر اور اس کے لانے والے پر ایمان لائے، تو ہمیں اس کی گواہی دینے والوں کے زمرے میں لکھ دے۔ گواہی دینے والوں کے زمرے میں لکھ اس قدیم عہد کا اقرار ہے جس کے وہ پچھلے نبیوں کی امانتوں اور ان کی سپرد کردہ ذمہ داریوں کے حامل ہونے کی وجہ سے پابند تھے۔ وہ عہد، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، یہ تھا کہ جب آخری نبی آخری کتاب کے ساتھ آئیں تو تم آگے بڑھ کر خلق کے سامنے گواہی دینا کہ یہی ہیں وہ جن کی ہمارے صحیفوں میں پیشن گوئی تھی، اور پھر اس پر خود بھی ایمان لانا اور دوسروں کو بھی اس پر ایمان لانے کی دعوت دینا۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَى الْآيَةِ، یہ ان کی طرف سے از خود اپنے اس اقدام کی تائید میں دلیل ہے
کہ جب ہم یہ توقع لیے بیٹھے ہیں کہ خدا ہمیں زمرہ صالحین میں داخل کرے گا، تو آخر اللہ اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا ہے ایمان لائے بغیر ہمیں یہ توقع کرنے کا کیا حق ہے؟ اوپر فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اور پھر وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ میں ان یہود و نصارہ پر نہایت لطیف عریض بھی ہے جو اپنا سارا زور تو صرف کر رہے تھے اس رسول کی مخالفت پر جس کی گواہی دینے پر مامور کیے گئے تھے، لیکن توقع بلکہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ آخرت کی کامیابیاں اور جملہ سرفرازیاں تنہا انہی کا حصہ ہیں۔